बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर अवान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुफ्तगू करनी है घरों में काम करने वाली ख़वातीन की, जो बज़ाहिर घरों में काम करने के लिए आती हैं आर्जी तौर पे और बादज़ां वहाँ लूट मार करके फ़रार हो जाती हैं। ख़वातीन व हज़रात, हमारी घरेलू ख़वातीन इतनी हैंडीकैप होती हैं कि वो घरेलू काम करने वाली ख़वातीन के बग़ैर गुजारा नहीं होता उनका, और अगर वो अवेलेबल ना हो तो फिर वो अपने इलाका के मालियों को, चौकीदारों को, खाकरोब हजरात को और दीगर काम करने वालियों को ये कह देती हैं कि हमें कोई ना कोई काम करने वाली ला के दी जाए। और इस तरह से ये जो घरों में काम करने वाली चोरनियाँ होती हैं, ये वहाँ पे मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो जाती हैं। बाज़ औक़ात वो चौकीदार, माली, खाकरों बुनियाज खुद लेके आ जाते हैं, और बाज़ औक़ात वो खुद आ जाती हैं उनसे एड्रेस लेके कि फ़लाँ मकान को काम करने वाली की ज़रूरत है। ख़वातीन हज़रात, ये एक इंतहाई अहम मामला है जिसमें बड़े बड़े भयानक वाक़यात भी पेश आए। बाज़ औक़ात काम करने वालियों ने नशा व अशिया जो है वो चाय में मिला के घरेलू ख़वातीन को पिलाई, जिससे वो कोमा में चली गई और उससे बड़े संगीन हादसात भी रूनुमा हुए। ख़वातीन हज़रात, ये बड़ा भयानक जुर्म है जिसमें ख़वातीन जो है वो घर में काम करती हैं और फिर उसके बाद वो चोरी करती हैं और वहाँ से राह फरार इख्तियार कर लेती हैं। और ये वाक़यात जो हैं ये 24 घंटे के अंदर अंदर और काम करने के 48 घंटे के अंदर और सम टाइम 4 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाते हैं, और वो आर्जी तौर पे वहाँ काम करती हैं, चोरी करती हैं और फरार हो जाती हैं। ख़वातीन हज़रात, ऐसी ख़वातीन के ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई करने से गुरेज़ां रहती है। इस किस्म की ख़वातीन को हाथ डालना बहुत मुश्किल और बड़ा जान जोखम का काम है, और इस किस्म की ख़वातीन, बल्कि ख़वातीन के जराइम में पुलिस को बहुत मुश्किलात दरपेश होती हैं, और बाज़ औक़ात पुलिस बहुत ही संगीन नताइज का भी सामना करती है। मैं ख़वातीन हज़रात यहाँ पे आपको एक वाक़या बताने के बाद ये बताना चाहूँगा, ये वाक़या सुनिए, बहुत अहम वाक़या है। ये सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि घरेलू काम करने वाली ख़वातीन किस तरीके से ओछे हथकंडे भी इस्तेमाल करती हैं और पुलिस को कितनी मुश्किलात का सामना होता है। मेरी पोस्टिंग थी इंचार्ज शोबा तफ्तीश, थाना सत्तो कतला, लाहौर। मुझे एक दिन मेरे एसपी साहब का फ़ोन आता है कि जी आप मेरे दफ्तर तशरीफ़ ले आए। मैं उनके दफ्तर जाता हूँ, वहाँ पे एक शख्स बैठा हुआ है। मैं इसको मुख्तसर करता चला जाऊँगा। वहाँ एक शख्स बैठा हुआ है, मैं आर्जी फर्जी नाम बताता हूँ, जोसेफ नामी शख्स बैठा हुआ था। मुझे एसपी साहब कहते हैं कि आप इसके साथ बैठ जाइए और इसके साथ कुछ तफसीलात डिस्कस कीजिए, ये आपको कोई इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन देना चाहता है। मैं उसके साथ बैठ जाता हूँ, वो तमाम इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। पता चलता है कि ये जो शख्स है, इसकी बीवी और उसके साथ उसकी 2 बेटियां घर से फरार हो चुकी हैं, और ये जो बीवी और ये जो बेटियां हैं ये घरों में काम करती हैं और चोरी करती हैं। उसकी बीवी की निस्बत वो बताता है कि जी ये 3 थानों की इश्तिहारी मुजरमा भी है, थाना डिफेंस, थाना फैसल टाउन, थाना गार्डन टाउन। उसके बारे में भी हम मालूमात हासिल करते हैं। वाकई वो वहाँ की इश्तिहारी मुजरमा होती है। उसकी तमाम तर तफसीलात लेने के बाद मैं अपने थाना के एक अफसर और उसके साथ 2 जवानों पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील देता हूँ और उन्हें ये टास्क दे देता हूँ कि आप इनको तलाश कीजिए, क्योंकि हमारे इलाका थाना सत्तो कतला में भी घरेलू काम करने वाली ख़वातीन मुतअद्दिद वारदातें कर चुकी थी, लिहाजा ये हमारे लिए एक अहम नौइयत की इंफॉर्मेशन थी। ख़वातीन हज़रात, 1 माह तक वो मेरी टीम जो है वो मुसलसल काम करती रहती है, लेकिन वो नतीजा खेज नहीं होता और वो जो चोरनियाँ हैं वो गिरफ्तार नहीं हो सकती। ख़वातीन हज़रात, बाद में ये पता चलता है कि मेरी जो टीम थी उसने काम ही नहीं किया। वो अवॉइड कर रहे थे कि ख़वातीन के मामले में हाथ ना डाला जाए और इससे बच के रहा जाए, क्योंकि ऐसे मामला पुलिस के लिए बड़े संगीन नताइज का बायस बनते हैं। ख़वातीन हज़रात, इलेक्शंस का दौर आ जाता है, मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है और मेरी पोस्टिंग हो जाती है CIA लाहौर। मैं CIA मॉडल टाउन लाहौर तैनात हूँ। एक दिन अपने दफ्तर में बैठा हूँ तो मुझे गेट पे एक शख्स आता है और वो आके मुझे पैगाम भिजवाता है कि जी बताइए अंदर कि मैं मिलना चाहता हूँ, और वो अपना नाम जोसेफ बताता है। मेरे पास जो संतरी है वो आता है, वो आके बताता है कि जी गेट पे कोई शख्स जोसेफ नामी आपको मिलना चाहता है। मैं उसे कहता हूँ ठीक है, ले आए उसे, क्योंकि मेरे यादाश्त में वो शख्स मौजूद था। जोसेफ मेरे पास मेरे दफ्तर में आ जाता है और आके बताता है कि जी मेरी बेटी, मेरी छोटी बेटी और मेरे बेटे और मेरी बीवी मेरे साथ हैं, वो CIA के बाहर मौजूद हैं। हम आपसे ख़ास तौर पे मिलने के लिए आए हैं।
اور آپ کو جو ہے وہ ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں جی بالکل ٹھیک ہے آئیے. وہ اپنی بیوی کو بھی لے آتا ہے, اپنی بیٹیوں کو بھی لے آتا ہے, اور اس کے بیٹے بھی آ جاتے ہیں, ان کو میں بٹھاتا ہوں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم میری بیوی جو ہے وہ اپنی وارداتوں کا کنفیشن کرنا چاہتی ہے, وہ اس بھیانک جرم سے توبہ کرنا چاہتی ہے, اور وہ یہ چاہتی ہے کہ آئندہ ہم ایک خوشگوار زندگی بسر کریں. تو اس سلسلہ میں ہمیں آپ کی مدد درکار ہے. میں ان سے تمام تر تفصیلات ڈسکس کرنے کے بعد وہ ایک لمبی چوڑی مجھے فہرست تیار کرواتے ہیں, جس میں بے شمار ڈی ایچ اے کے ایریاز, ماڈل ٹاؤن, فیصل ٹاؤن, وابڈا ٹاؤن, علامہ اقبال ٹاؤن, ان علاقوں کی وارداتیں ہوتی ہیں. اور وہ پھر مجھے ایک جیولرز کی بھی فہرست فراہم کرتے ہیں کہ جن جیولرز کو انہوں نے ان گھروں کی جیولری سیل کی تھی. اور وہ تمام تر چیزیں جو ہیں ابتدائی انٹروگیشن وہ میں ایک پیپر پہ لکھنے کے بعد ان کو لے کے اپنے ڈی ایس پی کے پاس جاتا ہوں, اور وہ تمام تر حالات جو ہیں وہ ڈی ایس پی کو گوش گزار کرواتا ہوں. یہاں پہ وہ یہ ہم سے وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ جی ہمیں اس میں سنگین سزائیں نہ ہوں, چونکہ ہم نے سرنڈر کیا ہے, اور ہم تمام تر ریکوریز بھی کروانا چاہتے ہیں, ہماری اس میں آپ مدد کریں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے, ہم اس میں آپ کی مدد کریں گے. یہ جو 3 اشتہاری آپ کے سلسلے ہیں, ان میں تو آپ گرفتار ہوں گے اور آپ کی بیل ہوگی, باقی ریکوریز ہو جاتی ہیں. اور آپ چونکہ اب نیک نیتی سے اپنی آئندہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, تو ہم آپ کی مدد کریں گے کہ جن لوگوں کی ریکوریز ہوتی چلی جائیں گی ان سے آپ کو ہم معافی لے دیں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ ایک اچھی خوشگوار زندگی گزارنا شروع کر دیں. اب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جی ان کے پاس رہائش نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں رہائش پرووائڈ کی جائے, اور ہم ڈیلی صبح آ جایا کریں گے, اور ایوننگ میں ہم اپنے گھر چلے جایا کریں گے. اس تمام تر واقعے کو ڈسکس کرنے کے بعد, تمام تر مشوروں کے بعد, مجھے ایک جگہ پہ ایک کمرہ لے کے ایک بلڈنگ میں, ایک ہوٹل میں, وہاں پہ وہ اس شخص کو, جوزف نامی شخص کو, ایک کمرہ ہم لے کے دیتے ہیں. اس کا وہاں پہ آئی ڈی کارڈ جمع کرواتے ہیں, اس کی فیملی کے تمام تر قوائف وہاں لکھواتے ہیں, اور ان کو باقاعدہ طور پہ ایک کمرہ وہاں کرائے پہ لے کے دے دیتے ہیں. اور وہ واجبی سا کرایہ ہوتا ہے, تقریباً 700 روپے پر ڈے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 10 دن وہاں پہ رہائش اختیار کرنی ہے, اور 10 دن کے اندر اندر ہم نے اپنی تمام تر ریکوریز مکمل کرنی ہے, اور اس کیس کو ہم نے فائنلائز کر کے فائنلی ہم اس کو, کیونکہ خاتون کو اریسٹ اگر ہم کر لیتے ان 3 اشتہاری مقدمات میں, تو ریکوریز ممکن نہیں تھی, کیونکہ خاتون کا ریمانڈ نہیں ملتا. خاتون نے جوڈیشل لاک اپ جانا تھا, نشاندہی کرنے کے لیے کہ وہ جیولری کہاں سیل کرتی رہی ہے, اس خاتون کا ہمارے ساتھ ہونا انتہائی ضروری تھا. ریمانڈ نہیں مل سکتا. سنگین نوعیت کے مقدمات میں ریمانڈ ملتا ہے, جس میں دہشت گردی, قتل, اغوا برائے تاوان, مطلب غرض یہ کہ انتہائی سنگین نوعیت, یہ چوری چکاری چھوٹے موٹے جرائم جو ہیں, اور اس میں خواتین کا ریمانڈ نہیں ملتا. لہٰذا وہ جوڈیشل چلی جاتی ہیں, اور پولیس اس میں ہینڈی کیپ ہو جاتی ہے, وہ اس میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتی, ریکوریز نہیں کر سکتی. لہٰذا ہمارے لیے یہ بہتر آپشن تھی کہ ہم انہیں آزاد رکھیں, یہ وہاں پہ رہائش رکھیں, باعزت طریقے سے وہاں رہیں. خاتون اور اس کا ہسبینڈ مارننگ میں آ جائے, اور وہ آ کے ہمیں جہاں جہاں ہم نے جانا ہے, ریڈز کرنے ہیں, جو جو ریکوریز کرنی ہے وہ ہمارے ساتھ کروائیں, اور پھر رات کو وہ واپس چلے جائیں. خواتین و حضرات, یہاں پہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے. وہ واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ وہ جو خوبرو نوجوان لڑکی تھی, اس کے ایک صحافی بھائی کے ساتھ ذاتی تعلقات تھے. وہ صحافی بھائی کے ساتھ اس کے اتنے ذاتی تعلقات تھے کہ وہ ٹیلی فونیکلی تھے, وہ ابھی صرف ویڈیو کال پہ تھے, وہ ایسے آمنے سامنے ابھی تک ملاقاتیں نہیں ہوئی تھیں. لہذا ایک شدید قسم کا تجسس جو تھا وہ صحافی بھائی کو موجود تھا. وہ صحافی بھائی جو ہیں, وہ ان کا چونکہ فون بند ملتا ہے اس خاتون کا, اور وہ جو لڑکی ہے, لہذا وہ اسے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالآخر صحافی بھائی بڑے کرو صحافی بھائی تھے, ان صحافی بھائی نے بالآخر وہ رہائش گاہ تلاش کر لی, اور وہ اس رہائش گاہ میں پہنچ گئے. اس لڑکی سے ان کی ملاقات ہوئی,
اس لڑکی نے ان کو بتایا کہ جی میرے والد میری والدہ اور اس طرح سے ہم یہاں پہ ہیں، تو یہ میری والدہ جو ہے وہ تو مجھے باہر نہیں جانے دے گی، اور میری والدہ جو ہے وہ مجھے بالکل باہر نہیں جانے دے گی، کسی صورت میں بھی یہاں سے نہیں جانے دے گی، اور ہم جو ہے وہ فلاں فلاں جگہ پہ میری والدہ نے سرنڈر کر دیا ہے اور وہ اب اس سلسلہ میں ریکوریز کر رہے ہیں۔ وہ صحافی بھائی جو ہے ان سے برداشت نہیں ہوتا، وہ وہاں پہ اپنی تمام تر ٹیم بلوا لیتے ہیں اور وہ ایک باقاعدہ سکینڈل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ ٹی وی پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، لائیو کوریج شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ایک لڑکی جس کی عمر کوئی 16 سال کے قریب ہے، وہ ٹی وی پہ مائک پہ ہے اور وہ بیان دے رہی ہے کہ جی مجھے یہاں حبس وجا میں رکھا ہوا ہے۔ کس نے حبس وجا میں رکھا ہوا ہے خواتین و حضرات؟ باپ نے حبس وجا میں رکھا ہوا ہے۔ ایک نابالغ بیٹی کو باپ نے حبس وجا میں رکھا ہوا ہے۔ باپ بھی وہاں موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہیں، ایک اور چھوٹی بہن بھی موجود ہے، لیکن وہ لڑکی وہاں پہ اس قسم کا تماشا لگا کے ایک باقاعدہ ہنگامہ کھڑا کیے ہوئے۔ خواتین و حضرات، یہ جو سارا سانحہ ہوتا ہے اس کا پھر مجھے بڑا لمبا چوڑا بھگتان بھگتنا پڑتا ہے، اور وہ بھگتان مجھے تقریباً 1 سال تک بھگتنا پڑتا ہے۔ افسران بالا صاحب چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایس ایس پی صاحب جو اس کارکردگی پہ، اس کاروائی پہ رات کو سی آئی اے تشریف لاتے ہیں، ان کو یہ سارا واقعہ میرے ڈی ایس پی صاحب گوش گزار کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ جی ہم تقریباً کوئی 2 سے 2.5 کروڑ روپے کی ریکوری کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ مجھے ایس ایس پی صاحب 50,000 روپیہ نقد انعام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس میں جو بھی اخراجات ہوں، یہ 50,000 روپیہ ہم آپ کو نقد انعام دے رہے ہیں اور وہ اخراجات آپ اس میں سے کریں۔ یعنی اتنی پذیرائی ملتی ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، اس ایشو کے سکینڈلائز ہوتے ہی، وہ ٹی وی پہ نشریات جاری ہوتے ہی افسران جو ہیں وہ اپنے پاؤں کی مٹی چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈی ایس پی صاحب مجھے ترلا کرتے ہیں کہ مینو بچائیں، وہ ایس ایس پی صاحب میرے سے نظریں ملانے سے گریزاں ہو جاتے ہیں، میرے ایس پی سی آئی اے میرا فون اٹینڈ نہیں کرتے۔ بالآخر میں تنہا اس معاملے کو فیس کرتا ہوں، میں تنہا اس ایشو کو فیس کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، اس لڑکی کا یہ پینترا، یہ جال اتنا کامیاب ہوا کہ میں نے اس کو ایک پورے بھرپور اپنی سورسز اور ریسورسز استعمال کر کے میں نے اس میں سے اپنی جان چھڑائی۔ اس دوران جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو میرے علم میں آیا کہ یہ جو خاتون ہے یہ تو پکی چورنی ہے، یہ تو یہ کام چھوڑ ہی نہیں سکتی، اس کا پورا خاندان چور ہے۔ یہ خاندان ایسے چور ہے کہ یہ پہلے گجرانوالہ میں وارداتیں کرتے تھے۔ اس کی ماں جو ہے وہ، اس کی 5 بیٹیاں تھیں اور وہ اپنی 5 بیٹیوں کو گجرانوالہ کے گرد و نواح میں وارداتیں کرنے کے بعد لاہور کے سبزہ زار کے علاقہ میں انہوں نے رہائش اختیار کر دی تھی، اور پھر لاہور کے علاقوں میں انہوں نے وارداتیں شروع کر دی تھی۔ تو یہ تو خاندانی چور ہے۔ یہ تو وہ جو جوزف نامی شخص تھا، وہ جوزف نامی شخص بھی بڑا حرامی تھا۔ وہ کیا کرتا تھا، اب چونکہ یہ تو پھر پتا چلا نا، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، یہ سارا قصہ ہو گیا، تو پتا چلا کہ وہ جو خبرو لڑکی تھی 16 سالہ، یہ جوزف جو تھا یہ مختلف بندے پھنساتا تھا۔ یہ مختلف بندے پھنسا کے اس لڑکی کو ان کے اوپر پلانٹ کرتا تھا، پھر اس کے خلاف یہ بدکاری کا مقدمہ درج کرواتا تھا، پھر اس سے بھاری معاوضہ حاصل کرتا تھا۔ اس میں بڑے بڑے نام آئے۔ یہ جب بعد میں تحقیق ہوئی، تفتیش ہوئی، یہ سارے معاملے کو ہم نے کھنگالا تو ہمیں پتا چلا کہ وہ جوزف جو تھا وہ خود بھی حرامی تھا، اور وہ بیوی جو تھی وہ چورنی تھی، اور وہ جو جوزف تھا وہ بلیک میلر تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو استعمال کر کے لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا اور ان سے روپیہ لوٹتا تھا۔ اگلا مرحلہ خواتین و حضرات، اس میں ایک اور انکشاف ہوا۔ وہ انکشاف یہ ہوا کہ بالکل ایسے ہی یہ ایک دفعہ پہلے سی آئی اے صدر ڈویژن نواں کوٹ کے بھی پیش ہوئے تھے۔ وہاں پہ بھی انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کو ریکوریز کروائیں گے، اور در حقیقت خاوند اپنی بیوی کو مجبور کر دیتا تھا کہ ہم اکٹھے رہیں، ہم فیملی اکٹھے رہیں، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ میرے ساتھ رہے۔ اسے اس چیز میں قطعاً کوئی اعتراض نہیں تھا کہ یہ چوریاں بھی کرتی رہے، میں بھی اپنا دال دلیا کرتا رہوں، حرام کاری کرتا رہوں، اور میرے معاملات بھی چلتے رہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی راضی رہے اور میں بھی راضی رہوں، تو وہ رہنا اس کے ساتھ چاہتا تھا۔
اور وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا. اس نے یہی کام ایک دفعہ پہلے سی آئی اے نواں کوٹ کیا. خواتین و حضرات وہاں پہ بھی سی آئی اے نواں کوٹ والوں نے ان کو ایک رہائش لے کے دی گرینڈ بیٹری کے پاس ایک جگہ پہ. وہاں پہ رہائش یہ سارے میاں بیوی یہ سب وہاں رہائش پذیر تھے. اور یہ خاتون جو تھی یہ پریگننٹ تھی. اس خاتون نے رات گئے اپنے پیٹ پہ کوئی چیز ماری, کوئی لات ماری, اور اس کو جو تھا وہ اس کی پریگننسی وہاں پہ اس میں بلیڈنگ شروع ہو گئی. یہ فوری طور پہ ہسبینڈ جو تھا اس کا وہ لے کے اس کو کسی کلینک یا ہاسپٹل چلا گیا, اور وہاں پہ وہ ایڈمٹ ہوئی. اس کو جو بھی تھریٹ تھا وہ ابارشن کا تھریٹ تھا, اس ابارشن کے تھریٹ کا وہ ٹریٹمنٹ کروا رہا تھا. وہ کچھ میڈیسنز لینے کے لیے وہاں سے نکلا تو یہ خاتون جو تھی یہ پیچھے سے فرار ہو گئی. تو یہ ایک باقاعدہ ایک ایسا گروہ ہے. اور خواتین و حضرات اس میں پھر آگے چل کے آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں کہ یہ جو نوجوان لڑکی یہ پھر مدت بعد یہ واقعہ ہے 2014 کا, تو وہ 2022 میں سی سی پی او لاہور کے پاس گئی, وہ جو 16 سالہ لڑکی. اور وہ سی سی پی او لاہور کو جا کے اس نے ایک داستان سنائی کہ ایسے ایسے ایک خاتون ہے, اور وہ خاتون جو ہے وہ گھروں میں چوریاں کرتی ہے, ڈکیتیاں کرتی ہے, تو میں اس کی ٹپ لے کے آئی ہوں آپ کے پاس, میں چاہتی ہوں کہ وہ گرفتار ہو. خواتین و حضرات یہ ٹپ ملتی ہے سی سی پی او لاہور ڈیوٹی لگاتے ہیں انسپیکٹر نبی بخش بٹ کی. انسپیکٹر نبی بخش بٹ اس وقت انچارج سی آئی اے کانا تعینات تھے. وہ ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ بھی اس میں پروبن کرو, اور یہ جو گھروں میں ڈکیتی کرنے والی اور چوری کرنے والی خاتون ہے اس کو آپ اریسٹ کریں. نبی بخش بٹ چونکہ میرا شاگرد ہے, مجھ سے وہ مشورہ بھی کرتا رہتا ہے, وہ میرے ساتھ فوری طور پہ یہ ساری بات شیئر کرتا ہے کہ جناب ایسے ایسے مجھے سی سی پی او لاہور نے ایک ٹاسک دیا ہے کہ میں نے گھروں میں کام کرنے والی ایک چورنی کو پکڑنا ہے. ان کے پاس ایک لڑکی آئی ہے جو خود کو صحافی بتاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں جرنلسٹ ہوں اور میں یہ انفارمیشن لے کے آپ کے پاس آئی ہوں. اور وہ اس لڑکی کا نام بھی بتاتا ہے مجھے ایک دم سے وہ کلک کرتا ہے. میں کہتا ہوں یار یہ اس لڑکی کی ذرا تصویر مجھے بھیجو, یہ جو سی سی پی او صاحب کے پاس انفارمیشن لے کے آئی ہے اس کی ذرا مجھے تصویر بھیجو. اب خواتین و حضرات وہ مجھے واٹس ایپ کرتے ہیں وہ تصویر, تو میں نبی بخش بٹ کو بتاتا ہوں کہ جناب یہ وہ لڑکی ہے, وہ جس کی ماں چورنی اور وہ سارا واقعہ 2014 والا میں نبی بخش بٹ کو بتاتا ہوں. نبی بخش بٹ جب ساری معلومات حاصل کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں خواتین, وہ لڑکی انفارمر یعنی کہ اس چورنی کی بیٹی جو اپنے آپ کو صحافی بتا کے سی سی پی او لاہور کو انفارمیشن دینے آئی تھی, اور وہ جس لڑکی کو پکڑوانا چاہتی تھی, یہ دونوں بڑی پکی سہیلیاں تھیں. اور یہ دونوں پکی سہیلیاں کسی وجہ سے ناراض ہو گئیں, اور وہ پکی سہیلیاں ناراضگی کے بعد یہ جوزف کی جو بیٹی تھی جو انفارمر بن کے گئی تھی, یہ اس کو اب کسی بھیانک جرم میں انوالو کر کے کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہتی تھی. وہ پھر ایک الگ سے لمبی داستان ہے کہ ان دونوں کے درمیان کیوں تنازع پیدا ہوا, کس مرد کو کس شخص کو لے کے ان دونوں خواتین کے درمیان تنازع پیدا ہوا, اور وہ محبت کے کیا پیچے تھے جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ اب جیل چلی جائے اور مجھے کھیلنے کے لیے کھلا میدان مل جائے. بہرکیف نبی بخش بٹ نے پھر وہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کی, وہ تمام تر تفصیلات لے کے وہ پھر سی سی پی او لاہور کے پاس گیا اور جا کے ان کو بریف کیا کہ جناب اے کولیاں دی دلالی ہے. وہ سارا واقعہ پھر انہوں نے سی سی پی او لاہور کو بتایا کہ جی یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے, یہ تو رائیولری ہے, یہ تو محبت کی رائیولری ہے جس میں ایک ہی مرد ہے اور دو خواتین اس کی عاشق ہیں, اور یہ چاہتی ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ جیل چلی جائے, یا وہ پولیس کے چنگل میں پھنس جائے, یا وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور مجھے کھیلنے کے لیے کھلا میدان مل جائے. خواتین و حضرات بتانا یہ چاہوں گا کہ گھروں میں کام کرنے والی خواتین ولنریبل ہوتی ہیں, پولیس کی ان تک رسائی ہوتی ہے, لیکن پولیس والے اس قسم کے بھیانک نتائج کو لے کے ان معاملات میں مداخلت کرنا پسند نہیں کرتے. جو اکا دکا پولیس افسران, میرا بھی یہ فنکشن نہیں رہا, لیکن 2-3 ایسے پولیس افسران ہیں جو ان گینگز کو پکڑتے ہیں,
CIA کوتوالی میں ایک تعینات ہیں، ایک CIA ماڈل ٹاؤن میں تعینات ہیں جو ان گینگز کو پکڑتے ہیں، لیکن ان گینگز کی وجہ سے بے تحاشا مخالفت کا اور الزام کا سامنا کرتے ہیں، اور ان پہ بے تحاشا الزام بھی عائد ہوتے ہیں، چونکہ خواتین کے معاملات بہر طور پولیس افسر کے لیے کوئی اچھی کارکردگی تصور نہیں کی جاتی۔ ہم جب ٹریننگ سینٹر میں تھے تو ہمیں ٹریننگ سینٹر میں یہ کہا گیا تھا کہ بھائی بڑھیاں دے معاملات چ مداخلت نہیں کرنی، عورت دے معاملات چ ہاتھ نہیں پانا، کوبا خانے، یہ کوٹھی خانے، یہ جو 2 نمبر دھندا کرتی ہیں خواتین اور اس قسم کی جو چورنیاں چکارنیاں ہیں، ہمیں ہمارے استادوں نے، بزرگوں نے یہ کہا تھا کہ ان کاموں میں مداخلت نہیں کرنی، ان کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، کسی صورت میں بھی ان کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، کیونکہ یہ آپ کے لیے باعث ندامت اور باعث بدنامی بنیں گے۔ خواتین و حضرات، امید ہے یہ آج کا سبق آموز جو ویلاگ ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔